गुमराह एपिसोड 255। फिरोज ने आबी की बात सुन ली थी। मैंने फौरन कहा, कुछ नहीं यार, किसी प्रोग्राम को मुलतवी करने की बात नहीं हो रही। तुम बताओ क्या इंतजामात करके आए हो? वो तख्ता तैयार हो गया है? 1 घंटे के अंदर अंदर सारा इंतजाम हो जाएगा, लेकिन इस काम के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। आधी रात के बाद ही चलेंगे हम। हाँ, ये बेहतरीन वक्त होता है इस किस्म के कामों के लिए। फिर लिज़ी, मैंने कहा, और फिर लिज़ी और शराफत अली से होने वाली गुफ्तगू की सारी तफसील उसे बताकर कहा, मगर हम अपने प्रोग्राम पर अमल ज़रूर करेंगे। मैं लिज़ी को फ़ोन करके उससे कह देता हूँ कि मैं सुबह से पहले घर नहीं पहुँच सकूँगा। और हाँ यार, वो हमारी कार जो हम अनवर कमाल के कहने पर रास्ते में छोड़ आए थे, उसे अब यहीं मंगवा लो। सुबह हमें उसी कार में घर वापस जाना चाहिए, वरना उसे यूं सड़क के किनारे छोड़ देने का कोई जवाब नहीं पेश कर सकेंगे हम। वो मैं अभी मंगवा लेता हूँ, इसकी तुम फिक्र ना करो। और वो शराफत अली ने मेरा ख्याल है ठीक ही मशवरा दिया है। हम आज का प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी ही कर दें तो अच्छा है। फिरोज ने मुझे मेरे इरादे से बाज रखने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं यार, उस शराफत अली ने उसका एक ही नुकसानदेह पहलू देखा है, बस पहलू नजर नहीं आया उसे। इस कार्रवाई से एक बड़ा फायदा ये होगा हमें कि इस तरह दुश्मन बौखला जाएगा। वो ये जानने के बाद कि कोई कुव्वत उसके इरादों की राह में मज़ाहिम हो गई है, अपनी तमाम सरगर्मियां तर्क करके उसका पता चलाने की कोशिश में मसरूफ हो जाएगा। और यूं जब तक हम उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने के काबिल होंगे, उस वक्त तक वो हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। दुश्मन को अपनी सरगर्मियां मुलतवी करने पर मजबूर किया जा सकता है इस तरह। आबी ने कहा। आबी की इस बात ने मुझे एक और राह सुझा दी। मैंने कहा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात सुझाई है यार आबी, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा है। उनकी सरगर्मियां रोक देना भी बहुत बड़ा काम है, लिहाजा महज हंगामा आराई इतनी सूदमंद नहीं होगी। एहतियाती तदाबीर को एक तरफ रख दो फिरोज, अब हम सीधे रास्ते से अंदर चलेंगे। आइज़क के खास कमरे के बाहर कुछ चरसी और नशेबाज मिलेंगे, उन्हें काबू करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर 2-4 होशमंद किस्म के मुहाफिज भी हुए तो उन्हें ठिकाने लगा देना, फिर हम अंदर घुसकर उस बहरूपिये को यहाँ उठा लाएंगे। तुम उसके लिए किसी अच्छे से मेहमान खाने का बंदोबस्त कर सकते हो क्या? इसकी तुम फिक्र ही ना करो जिलानी, मेहमान खाना तो हम ऐसा मुहैया करेंगे उसे कि पूरा इसराइल भी जमा होकर उसे वहां से नहीं निकाल सकेगा। उस वक्त तक वह आसमान नहीं देख सकेगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। मगर मेरे भाई, आइज़क को उस खानका से अगवा करके लाना कोई आसान काम नहीं है। बाहर ऐसे इंतजामात हैं तो क्या अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा? हर दरो दीवार से गोलियां ओलों की तरह बरस सकती हैं वहां। इस काम के लिए बाकायदा फौज दरकार होगी। उन इंतजामात की परवाह न करो यार, एक बहुत अच्छी तरकीब आई है मेरे दिमाग में। आबी जल्दी से बोला, वो क्या सोचा भाई तुमने? मैंने उससे पूछा। हम 6 आदमी चलेंगे वहां किसी गाड़ी में भरकर, 2 तो मैं और जिलानी हैं। फिरोज तुम अपने साथ 3 बेहतरीन लड़ाके और ले लो। हम आस्थाने के सामने गाड़ी रोकेंगे। पहले तुम चारों नीचे उतरना, इस तरह के तुम्हारे हाथ अपने अपने सरों पर रखे होंगे। फिर मैं और जिलानी हाथों में पिस्तौल पकड़े गाड़ी से उतरेंगे और तुम चारों को कवर करके आस्थाने की तरफ ले जाएंगे। हमारे इस तरह वहां पहुंचने की इत्तला आइज़क को किसी न किसी तरह हो ही जाएगी। वो यही समझेगा कि हम कुछ लोगों को पकड़कर उसके पास लाए हैं, चनाचा हमें किसी रुकावट के बगैर उस तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद अचानक ये ड्रामा खत्म करके असल खेल शुरू कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ 6 आदमियों को उस एक शख्स पर काबू पाने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। क्यों जिलानी, तू क्या कहता है इस बारे में? आबी ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। बड़ा साजिशी ज़हन है तेरा भाई, ऐसे मामलात में तेरी खोपड़ी काफी तेज चलती है आबी। प्लानिंग तो वाकई जबरदस्त की है अभी आपने। ठीक है, 3 आदमियों को साथ ले लूंगा मैं अपने, और बिल्कुल इसी प्लानिंग के मुताबिक काम करेंगे हम। एक बार आइज़क तक पहुंच जाना शर्त है, उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। और हम इस काम के लिए आधी रात गुजारने का इंतजार नहीं करेंगे, ऐसे कामों के लिए वो वक्त मुनासिब नहीं होता। आबी बोला, क्यों? वो वक्त मुनासिब क्यों नहीं होता? हालांकि रात के उस हिस्से में उमूमन लोग सो रहे होते हैं। फिरोज ने कहा, हाँ, आम लोग तो वाकई बेखबर होते हैं उस वक्त, मगर जिनसे हमारा वास्ता है वो आम लोग नहीं है। वो जानते हैं दुश्मन पर शबे खून मारने के लिए वही वक्त मुनासिब होता है, चनाचा वो लोग उस वक्त ही गफलत से बेदार होते होंगे। आधी रात के बाद वहाँ मुहाफिज ज्यादा चौकिन्ना होते होंगे, लिहाजा हम 10 और 11 के दरमियान किसी वक्त पहुंचे तो अच्छा है। देखा फिरोज, मैं गलत तो नहीं कहता था ना? मंसूबे बनाने में इसकी खोपड़ी बहुत तेज काम करती है। मैंने आबी को तौसीफी नजरों से देखते हुए कहा, यह बात तो वाकई सही है, बिल्कुल सामने की बात है ये, और हैरत यह कि हमें इसका ख्याल ही ना आ सका। तुम तो बहुत काम के आदमी हो यार आबी, यही वजह है कि जिलानी तुम्हारी आज़ादी के लिए सब कुछ करने को तैयार था। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये खुद को नामुकम्मल समझते थे, हालांकि उस वक्त भी बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने। बस जनाब, ये मोहब्बत ही तो है इसकी, जिसने मुझे बांध कर रख दिया इसके साथ। आबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की बेलौस मोहब्बत देखकर रश्क आता है। जिन्हें ऐसे मुखलिस और जानिसार दोस्त मैसर आ जाएं आजकल के दौर में,
ان کی خوشبختی پر کون شک کر سکتا ہے؟ بہرحال انور کمار اور گلزمان 2 آدمی تو اس وقت یہی ہے میرے ساتھ۔ یہ دونوں بہترین تربیت یافتہ جوان ہیں۔ ایک خان کو اور بلا لیتا ہوں فون کر کے، بہت دن سے اس نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے۔ یہ خان وہی ہے نا جو تمہارے ساتھ ایئرپورٹ سے لایا تھا مجھے اس رات جب میں امریکہ سے آیا تھا؟ ہاں وہی۔ وہ ہمارا کوئی باقاعدہ ممبر نہیں ہے اور معاشرے میں کوئی باعزت مقام بھی نہیں رکھتا وہ، مگر پاکستان کی خاطر اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتا ہے ہر وقت۔ ایک بار ہم نے اس سے معاوضے پر کچھ کام کروایا تھا، تب اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ ہم اپنے ملک میں ملک دشمنوں کے خلاف صف آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی اس کی ضرورت ہوئی وہ بھاگا چلا آیا میرے پاس، اور اب کسی کام کا معاوضہ بھی نہیں لیتا ہے وہ۔ بڑی عقیدت ہے اسے اپنے وطن سے۔ ہاں یار، وہ کون بد نصیب ہوگا جو اپنے وطن کی محبت سینے میں نہ رکھتا ہو؟ اپنا گھر اپنا ملک کس سے پیارا نہیں ہوتا؟ فیروز نے اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف جاتے ہوئے کہا، میں خان کو فون کر دوں کہ 10 بجے تک وہ آ جائے یہاں، بشرطے کہ وہ مل جائے۔ آج کل وہ گھر پر مشکل سے ہی ملتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چھپر پھاڑ کر دے دیا اسے خدا نے، بس وہی ٹھکانے لگانے میں مصروف ہے وہ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہیں سے بہت زیادہ مال مل گیا اسے؟ کرتا کیا ہے وہ؟ لوگوں کے اپنے مال کی طرف سے غافل ہونے کا منتظر رہتا ہے، بس یہی پیشہ اس کا۔ فیروز ہنستے ہوئے بولا، یعنی کہ چوریاں کرتا ہے، اٹھائی گرا ہے وہ؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، نہیں بھائی جیلانی، ایسے برے الفاظ استعمال مت کریں اس کے لیے، آخر کو اپنا ساتھی ہے وہ۔ اچھا، اور مال مفت ٹھکانے لگانے کا کام؟ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو وہ اس رات کے بعد سے ہی کر رہا ہے جس رات میں نے اور لزی نے امریکہ سے آنے کے بعد چند گھنٹے تمہاری کوٹھی میں گزارے تھے۔ اوہ، یہ اندازہ کیسے قائم کیا تم نے؟ فیروز ٹیلی فون کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے چونک کر میری طرف دیکھ کر بولا، پہلے میری بات کا جواب دو، میں نے غلط اندازہ تو قائم نہیں کیا ہے نا؟ میرا خیال ہے تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے ایسا کیوں کہا ہے، کوئی خاص بات ضرور ہے اس کے پیچھے؟ ہاں، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ اس رات میری اٹیچی میں کوئی 2 لاکھ روپے کی مالیت کے ہیرے موجود تھے جو کوٹھی سے جانے کے بعد مجھے اٹیچی میں نہیں ملے، حالانکہ میں نے سونے سے پہلے انہیں اٹیچی میں ہی رکھا تھا۔ وہ ریسیور کریڈل پر پٹک کر تیزی سے میرے قریب آ کر بولا، کیا کہہ رہے ہو یار؟ پہلے کبھی تم نے ذکر نہیں کیا اس کا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے ہم جب بھی ملے تو اس قسم کی کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور پھر مجھے کبھی شبہ تک نہ ہوا کہ تمہاری کوٹھی میں کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ لزی نے کہا بھی تھا، مگر میں نے سنجیدگی سے اس طرف توجہ نہیں دی، اور اگر تم اس وقت خان کی موجودہ مصروفیات کا ذکر نہ کرتے تو میں اس ٹائم بھی یہ بات نہ کرتا۔ اس کی مصروفیات اور اچانک کہیں سے بہت سا مال مل جانے کے ذکر پر ہی مجھے خیال آیا، ورنہ تو میں اب تک بھول چکا تھا اس واقعے کو۔ کمال ہے بھائی، اتنا بڑا نقصان تم نے یوں نظر انداز کر دیا جیسے تمہارے نزدیک 1,00,000 2,00,000 کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نہیں یار، بات میرے نظر انداز کر دینے کی نہیں ہے، دراصل وہ ہیرے جس کے تھے اسے ہی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی انہیں، اور بھاگ دوڑ بھی خاصی کی تھی، مگر ہیرو کے مالک نے خود ہی کہہ دیا کہ گم ہوگا تو جانے دو، ان کی تلاش میں وقت برباد کرنے کے بجائے دوسرے اہم کاموں کی طرف توجہ دو، لہٰذا میں نے بھی زیادہ تگودو نہیں کی، پھر سوچا یہی تھا میں نے کہ کسی غریب کا بھلا ہو گیا اس سے تو ہو جانے دو، دھمن نے بھی تو اسے چوروں ہی سے حاصل کیا تھا، چنانچہ کوڑیوں کے مول ہی لیا ہوگا، یوں بھی اس دولت کے پجاری کے پاس تو کمی نہیں ہے مال و زر کی۔ اچھا، تو وہ ڈاکٹر دھمن کے ہیرے تھے، اس نے تمہارے ذریعے اسمگل کیا ہوگا انہیں یہاں؟ ہاں، جو پلستر چڑھایا گیا تھا نا میری ٹانگوں پر، اس پلستر میں ہی چھپایا گیا تھا وہ سب کچھ۔ اس رات میں نے تمہاری کوٹھی میں پلستر کاٹا تھا اور اسے اپنے اٹیچی میں رکھ دیا تھا، شاید خان نے مجھے پلستر کاٹتے ہوئے کہیں چھپ کر دیکھا ہوگا، کاٹنے کے دوران اس میں سے 1-2 ہیرے نکل کر گر بھی پڑے تھے، انہیں دیکھ کر اس کی نیت بگڑی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے، اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی، تم فکر مت کرو، میں اس سے وہ تمام ہیرے اگلوا لوں گا۔ نہیں یار، لعنت بھیجو ان پتھروں پر، حرام کا مال تھا، جس راہ سے آیا تھا اسی راہ سے چلا گیا، دھمن کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے اس کی، اور پھر ہمارا مقصد بھی تو اس اسرائیلی ایجنٹ کو نقصان پہنچانا ہی ہے نا۔ وہ تو ٹھیک ہے میرے بھائی، لیکن خان نے یہ کوئی اچھی حرکت نہیں کی، وہ ہیرے تمہاری بھی ملکیت ہو سکتے تھے، یہ تو اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کی ملکیت ہے، اس نے دانستہ طور پر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہاں بھائی، یہ تو بہت ذلیل کام کیا اس خان نے، معاف تو اسے کرنا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی۔ آبی جلدی سے بولا، وہ ہمارے لیے بہت مفید آدمی ہے آبی، اسے کھونا نہیں چاہیے ہمیں، اگر وہ بددل ہو گیا تو کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، گھر کا بیدی ہے، ایسے لوگوں کو یوں معمولی باتوں پر ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، او لعنت بھیج یار ایسے ذلیل آدمی پر جس کی نیت اتنی خراب ہو، اس سے تو ہر وقت نقصان پہنچنے کا امکان رہتا ہے، پیسے کا پجاری کسی بھی وقت اپنی وفاداریاں چند پیسوں کی خاطر تبدیل کر سکتا ہے۔ آبی نفرت سے بولا، مجھے تو حیرت ہے تیرے سیار فیروز پر، اس نے ایسے آدمی کو اپنے ساتھ رکھا ہی کیوں ہے؟ یہ تو امریکہ جیسے سپر طاقت کے اتنے اہم ادارے کا ممبر ہے، اسے یہ تک نہیں پتا کہ ایسے لوگ قابل اعتبار کبھی نہیں ہوتے؟ کیا CIA میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں سب؟
میں نے تو بڑی بڑی باتیں سن رکھی ہیں یار ان لوگوں کے بارے میں. آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے آبی صاحب. فیروز مسکراتے ہوئے بولا. آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ ہمارا تعلق امریکی CIA جیسے بدنام زمانہ ادارے سے ہے؟ کس نے کہا آپ سے یہ؟ او چھٹ یار, یہ سب باتیں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں, جیسے ہم تیرے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں جی, یہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے. اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو کہ میرا کوئی تعلق CIA سے بھی ہے. ایسی گالی نہ دو مجھے یار, میں ایسے برداشت نہیں کر سکوں گا. ایسا زر پرست وطن فروش نہیں ہوں میں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم سچ مچ؟ مگر میں یہ کیسے مان لوں؟ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. کیوں, اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ کوئی پہلی تو میں نے نہیں پوچھی تم سے. اچھا تو ایک بات یہ بتاؤ کہ CIA سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو گریگری سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ ارے تو تم گریگری سے تعلق کے بنا پر مجھے CIA سے منسوب کر رہے ہو, حالانکہ مسٹر گریگری کا بھی اس سے اس کے سوا کوئی تعلق نہیں کہ CIA ان کے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جو بین الاقوامی غنڈہ گردی کے لیے بدنام ہے. اوہ چپ کر جا یار, کیا تو نے مجھے بالکل ہی الو کی دم سمجھ لیا ہے؟ گریگری کھاتے پیتے خوشحال گھرانے کا فرد ہوتے ہوئے بھی سان فرانسسکو کے محکمہ پولیس میں معمولی درجے کا افسر لگا ہوا ہے اور نظر اس کی بین الاقوامی معاملوں پر لگی رہتی ہے. امریکہ اور اسرائیل کے یہودی پوری دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے پوری طرح باخبر ہے, اور پھر بھی تو کہتا ہے کہ اس کا CIA سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات میں کیسے مان لوں بھائی؟ میں نے الجھ کر پوچھا. یہ تم مان لو جیلانی, ہر ملک میں ہر شخص ایک ہی انداز میں نہیں سوچتا. شاید تم جانتے نہیں ہو امریکی حکومت اور انتظامیہ یہودیوں کے سامنے کتنی بے بس ہے. ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے, وہ تو ان کی مرضی کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے. ان حالات میں کیا CIA کا محکمہ یہودیوں کے خلاف کچھ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں, اسے اس کی اجازت ہی نہیں مل سکتی, اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسٹر گریگری کا CIA سے کوئی تعلق نہیں ہے. فیروز کی بات میں وزن تھا, دلیل اس کی خاصی مضبوط تھی اس سلسلے میں. میں نے کہا لیکن میرا خیال ہے گریگری نے خود مجھے بتایا تھا کہ امریکی انتظامیہ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر ان کے خلاف اقدامات کرنے پر مجبور ہو گئی ہے, اور CIA کا محکمہ انتہائی رازداری کے ساتھ ان کے خلاف سرگرم ہے. ممکن ہے انہوں نے ایسا کہا ہو. ہم لوگ اکثر نئے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے CIA کا حوالہ دیتے رہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح ہمارا اپنی حکومت یا اس کے کسی ادارے سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود ہم اپنے ملک کے مفاد میں یکجا ہو کر کام کر رہے ہیں, اسی طرح مسٹر گریگری بھی امریکہ میں یہودیوں کے اثرات اور بدماشیوں سے نالاں ہیں. انہوں نے وہاں اپنے کچھ ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک مہم چلائی ہوئی ہے. وہ اپنے ملک کو منشیات کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے اس کاروبار میں ملوث یہودیوں اور ان کے کاروبار کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں, اور چونکہ اس کے ڈانڈے پاکستان, بھارت, افغانستان اور نیپال سے ملے ہوئے ہیں, چنانچہ انہوں نے ان ممالک میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اپنے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے جو اپنے اپنے ملک کے بہی خواہ اور یہودیوں کے دشمن ہیں. ان کے پاس بے اندازہ دولت ہے جسے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہمارا بھی فائدہ ان سے تعاون کرنے میں ہے. معلومات و سرمایہ وہ فراہم کرتے ہیں, کچھ سرمایہ ہم بھی اپنے وسائل سے جمع کر لیتے ہیں, اور تم جیسے محب وطن لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے وطن میں یہودیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اب تو آ گئی نا ساری بات سمجھ میں؟ آفرین ہے یار, بڑے دل جگرے والے ہو تم لوگ, یوں بے سر و سامانی کے عالم میں اتنی بڑی قوت سے ٹکرا رہے ہو. میں تو اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ CIA کی پشت پناہی حاصل ہے تمہیں, اور یہ گریگری بھی بھائی کمال آدمی ہے. میں نے تحسین آمیز انداز میں کہا. ہاں جی, یہی وجہ ہے کہ ہمیں خان جیسے لوگوں کو بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر وہ بھی وسیلہ بن جاتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے یار, اب تو فون پر بات کر اس سے, اور وہ ہیرو والا معاملہ گول ہی کر جب. اس سلسلے میں خان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسے ہوا بھی نہیں لگنا چاہیے کہ ہمیں خبر ہوگی اس معاملے کی. وہ مجھے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. آدمی تو تم بھی کچھ کم عظیم نہیں ہو برادر, حالات نے تمہیں بے راہ کر دیا ہے, ورنہ تم جیسا وطن دوست اور باصلاحیت آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا. بہرحال اب خدا نے ایک موقع دیا ہے تمہیں ملک و ملت کے کام آنے کا, اب دیکھنا یہ کہ تم اسے کس طرح استعمال کرتے ہو. رات کے 10 بج چکے تھے. فیروز نے خان کو 10:15 تک پہنچنے کی ہدایت کی, اور اس وقت ہم لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے. فیروز نے انور کمال اور گلزمان کو بھی بلا لیا تھا. وہ لوگ فیروز کے حکم پر وہ کار بھی لے آئے تھے جسے ہم نے راستے میں چھوڑ دیا تھا. تمام تیاریاں مکمل تھیں. خان کے آتے ہی ہمیں بابا صاحب کے آستانے کی طرف آپریشن کے لیے روانہ ہو جانا تھا. این اسی وقت باہر سے کسی کار کے انجن کی مدھم آواز سنائی دی. فیروز بولا, لو بھائی وہ خان بھی آ گیا. کیا خیال ہے, اب اٹھیں ہم لوگ؟ ہاں چلو اٹھو, اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے ہمیں, آبی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا. میں بھی اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا, اور 4 ہٹے کٹے آدمی ہاتھوں میں اسٹین گن اور ریوالور اٹھائے سیلاب کے منہ اور ریلے کی طرح اندر گھس آئے. خبردار, کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے.
میں نے چونک کر ان آنے والوں کو دیکھا. وہ چاروں نہایت ہی کسے ہوئے بدن کے مضبوط اور توانا جوان تھے. عمریں بھی ان کی کچھ زیادہ نہیں تھی. کوئی 25-26 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا. آنکھیں ان کی جنگلی کبوتر کی آنکھوں کی طرح سرخ تھی اور وہ خاصے تنخو دکھائی دیتے تھے. ان میں سے 2 نے اسٹین گنیں اٹھائی ہوئی تھی اور 2 کے ہاتھوں میں ریوالور تھے. ان کا سرغنہ شاید وہی تھا جس نے اندر داخل ہونے کے بعد ہمیں للکارا تھا. میں بغور ان کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ آپ ہی نے انہیں مخاطب کیا. شاباش ابھی جوانو، بڑے دلیر لگتے ہو تم مجھے. کیا چاہتے ہو ہم سے؟ بک نہیں ہو مسخرے. یہ ہتھیار جو تم ہمارے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہو بالکل اصلی ہیں، اور جب یہ ہنستے ہیں تو ہمارا مذاق اڑانے والا اپنے ہی خون میں لوٹتا نظر آتا ہے. یقین نہیں تو تجربہ کر کے دکھاؤں ابھی. اندر آنے کے بعد ہمیں منتبہ کرنے والے نے خوخار نگاہوں سے آبی کو گھورتے ہوئے کہا، نہیں یار، اب ایسی بھی کیا ناراضگی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہتھیار بالکل اصلی ہیں. میں تو جناب معلوم یہ کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ حضرات کے شریفانہ انداز میں یہاں تشریف لانے کا کوئی مقصد تو ہوگا. بہتر ہے کہ ہمیں بتا دیں. اوئے تو بہت بک بک کر رہا ہے، ایسے نہیں مانے گا تو. سرغنہ نے اپنی اسٹینڈ گن آبی کی طرف سیدھی کرتے ہوئے کہا، لے، میں تیری زبان ہمیشہ کے لیے ساکت کیے دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تیری یہ بزلہ سنجی تجھے کس طرح بچاتی ہے. میں نے تیزی سے اٹھ کر آبی کے سامنے آتے ہوئے کہا، نہیں یارو، اتنی سی بات کی اسے اتنی بڑی سزا نہ دو. سرغنہ نے کسی درندے کی طرح غراتے ہوئے کہا، زندگی چاہتے ہو تو لگام دے کر رکھو اسے، ورنہ چھلنی کر دوں گا سالے کو. ٹھیک ہے بھائی جی، اب یہ نہیں بولے گا کچھ. پھر میں نے آبی سے کہا، اوئے چپ کر جا، منہ بند رکھ اپنا بالکل. تیری یہ زبان تو بس چلتی ہی رہتی ہے ہر دم. کبھی کوئی موقع محل بھی دیکھ لیا کر. ہاں، تم مجھے کچھ سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو. چلو اب اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر ادھر ایک کونے میں سمٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر مرنا نہیں چاہتے ہو تو کوئی حرکت کرنے کی کوشش بالکل نہ کرنا، سمجھے؟ چلو جلدی کرو. لیکن میرے بھائی، اتنا تو بتا دو ہمیں کہ تم ہو کون اور ہم سے چاہتے کیا ہو. ابھی معلوم ہو جائے گا تمہیں، فکر مت کرو. چلو ادھر کونے میں ہو جاؤ، شاباش، جلدی کرو، ہری اب. سرغنہ نے کہا. میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، نہیں دوست، یہ نہیں ہوگا. جب تک تم اپنے زونڈا گردی کا مقصد نہیں بیان کرو گے ہم تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکیں گے. کم از کم تمہارا تعارف تو حاصل ہو ہی جانا چاہیے ہمیں. اس نے مجھے اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر اسٹین گن کا رخ میری طرف کیا. معلوم ہوتا یہاں سبھی زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کیے دیتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے مجھ پر گولی چلانے کی کوشش کی، مگر اس کی وہ اسٹینڈ گن جس پر اعتبار کر کے وہ یہاں یوں دندناتا ہوا گھس آیا تھا، عین وقت پر اس کا ساتھ چھوڑ گئی. وہ اس کے ساتھ زور آزمائی کرنے میں مصروف تھا، لیکن گن کسی بھی طرح اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی. میں نے تنزیہ انداز میں کہا، اوئے تو جھوٹ بولتا تھا ہم سے کہ یہ ہتھیار اصلی ہیں. نقلی ہتھیاروں سے لوگوں کو دھمکاتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کھلونے لے کر کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے بوکھلا کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو حکم دیا، بھون ڈالو ان سب کو، دیکھتے کیا ہو، ایسے نہیں مانیں گے یہ. میں چونکہ ان کے بہت نزدیک پہنچ چکا تھا، لہٰذا انہیں فوری طور پر خطرہ میری طرف سے محسوس ہو رہا تھا. چنانچہ اس کے بقیہ 3 ساتھیوں نے بھی اپنے اپنے ہتھیار مجھ پر تان کر مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے ہتھیاروں نے بھی گولیاں اگلنے سے صاف انکار کر دیا. ان چاروں کی حالت دیدنی تھی. ہتھیاروں کے دھوکہ کھاتے ہی ان کا اعتماد ہوا ہو گیا. چہروں سے گھبراہٹ اور پریشانی جھانکنے لگی تھی. میں سرغنہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا. نزدیک ہوتے ہی میں نے پوری قوت سے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر کے کہا، اوے بے غیرت کے بچے، ان نقلی ہتھیاروں کے ساتھ لوگوں کو لوٹتے ہو تم. میرا ہاتھ پڑتے وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. وہ جو کوئی بھی تھا اتنا کمزور اور بزدل بالکل نہیں تھا کہ آسانی سے پٹ جاتا میرے ہاتھوں. ہتھیاروں کے ناکارہ ہونے سے وہ وقتی طور پر کچھ نروس ہو گیا تھا، مگر میرا ہاتھ پڑنے کے بعد اس کے اندر کا درندہ ایک دم بیدار ہو گیا. اس نے اپنے ہاتھ میں دبی اسٹینڈ گن مجھ پر پھینکی. میں اس کی زد سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو گیا. اتنی سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اس نے پھرتی کے ساتھ اپنے نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکال لیا اور اسے حرکت دیتے ہوئے مجھ پر نظریں جما کر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا.